अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूँ अली हैदर। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ आजकल मुख्तलिफ शहरों में धड़ाधड़ कामयाब जलसे कर रही है। इन जलसों के बाद बहुत सी बातें ज़ेर बहस भी आ जाती हैं। इनमें से एक इशू जनाब शेख रशीद साहब की वलवला अंगेज तकारीर भी होती हैं। ननकाना जलसे से लेकर अब तक शेख रशीद साहब की इश्तियाल अंगेज बातें मौजूद बहस बनी हुई हैं। तहरीक इंसाफ कल लाड़काना में जलसा करने जा रही है और इस जलसे को लेकर के इमरान खान पहले ही सियासी माहौल को बहुत गर्मा चुके हैं। वो सिंध के वडेरों और हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी को भी चैलेंज कर चुके हैं। सिंधी आवाम को गुलाम कहने पर तनकीद का निशाना भी बन चुके हैं। कल लाड़काना जलसे में शेख रशीद साहब क्या वहां पर जाएंगे, कोई धमाका करने जा रहे हैं, इस पर भी बात होगी। इमरान खान और शेख रशीद आजकल जो लबो लहजा अपनाए हुए हैं, क्या इसका मकसद अपने खिलाड़ियों को आखिरी फैसला कुन जंग के लिए तैयार करना है या फिर मायूसी के आलम में वो हर किसी को ललकार रहे हैं ताकि इश्तियाल अंगेज माहौल पैदा किया जाए? इन सब पर और भी बहुत से मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा जनाब शेख रशीद साहब। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या पीटीआई और शेख रशीद जो है वो दोनों अब एक पेज पे अभी भी हैं? क्योंकि हमने हाल ही में ये देखा पीटीआई की जो इत्तलात है, सेक्रेटरी इत्तलात, उन्होंने ही इस बात को डिसोन कर दिया कि शेख रशीद साहब की जो तकारीर होती है, जो वलवला अंगेजी होती है, पीटीआई उसको ओन नहीं करती। देखिए, मेरा तल्लक है इमरान खान से, मेरी अपनी पार्टी है, मैं भी एक पार्टी का हेड हूं और मैं समझता हूं कि एक शख्स को आवाम में मकबूलियत मिल रही है, उसकी लाइन और लेंथ ठीक है, उसकी बाल ठीक टप्पा खा रही है और वो गवर्नमेंट की सेंटर की विकेट ले सकता है, तो मुझे उसके साथ चलना है। जब तक इमरान खान जंग में, ऐलान जंग में है, मैं उसके साथ हूं। मेरा हाथ कट सकता है, हाथ पीछे नहीं होगा। बाकी दूसरे लोगों को छोड़ें, मेरा उनसे ना तल्लक है ना वास्ता है। और जहां तक के इमरान खान की ज़ात का तल्लक है, मैं बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी से ये कहता हूं कि इस मुल्क में जो अवेयरनेस आई है, जो लोगों में जोश, जज्बा, वलवला, तनतना, दबदबा, हिम्मत, जुर्रत, अज़हार, नेकी, लड़ने मरने की जो एक वलवला अंगेजी पैदा हुई है, उसमें इमरान खान का बहुत ज्यादा दखल है और उसके बाद मेरा भी दखल है। 1% कह लें, 2% कह लें, 20% कह लें। और मैं ये समझता हूं ये वक्त यानी हम यूं कहें कि शेख रशीद का ताल्लुक जो है वो इमरान खान से है, पीटीआई से नहीं। अब ये क्या है, इस तरह जरा ज्यादा सख्त जुमला हो जाएगा। मेरा तल्लक इमरान खान से है, मेरी अपनी पार्टी है और उसके साथ मैं इत्तेहादी हूं, आप इस तरह कह सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर फर्ज करें शेख साहब, जिस तरह से स्टेज पे आके आप अब ललकार भी देते हैं, आप तनकीद भी करते हैं, सख्त अल्फाज में भी कर जाते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि खान साहब ने आपको कभी रोका हो ऐसा करने से या कहा हो कि जरा हाथ हौला रखें? आपको इस हवाले से खान साहब की भरपूर हिमायत है। अभी साहिवाल में उन्होंने मुझे कहा कि ये जलाओ घेराओ हमारी पॉलिसी नहीं है, तो मैंने उन्हें कहा जनाब गुजारिश ये है, जिस मुल्क में मेरे शहर में बच्चों को चूहा खा रहा हो, दिन दिहाड़े लोगों को दुकानों से गनों पे उठा के ले जाते हैं और काबुल जाके बाद में फोन आता है, जिस मुल्क में 16 महीनों में 1600 बच्चे मर गए हैं थर में, ऐसी हुकूमत को ना खत्म करना मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी नाअहली है, नालायकी है, गैर जिम्मेदारी है। और मैं जो बात करता हूं शेख रशीद बतौर सरबरा अवामी मुस्लिम लीग करता हूं, मैं कहता हूं उन पावर स्टेशनों का घेराव होना चाहिए जो बेईमानी में बने हैं, नंदीपुर टाइप के। उन गैस स्टेशनों का घेराव होना चाहिए जहां से गैस नहीं आई, इनकी कमीशन आई है। और जो एलएनजी लेने के लिए बैठे हुए हैं वहां पे कतर में, और वो सैफुर रहमान साहब यहां और शाहिद खाकान साहब जो खिचड़ी पकड़ी है। अगर कौम ने जिंदा रहना है, अगर कौम ने माशी तौर पर गुलाम नहीं होना, अगर कौम ने हिंदुस्तान की मार्केट नहीं बनना, तो नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराना ऐन जमहूरी है, ऐन हकीकी है। और हम कोई टैंक लेके नहीं निकल रहे, कोई तोप लेके नहीं निकल रहे, कोई पेट्रोल की बोतलें या डंडे लेकर नहीं निकल रहे, जलसा जलसा जुलूस जुलूस लेकर निकल रहे हैं। और जब मैं ये कहता हूं कि अगर आपने 30 नवंबर के जलसे को रोका तो फिर हुकूमत जाने और लोग जाने। अगर हुकूमत अपनी ताकत का मुजाहरा कर सकती है, आइन अवाम को भी हक देता है कि अपनी तहरीर और तकरीर और अपनी जिद्दोजहद और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का आइन हक देता है। जी,
ایک کورٹ میں فیصلہ آیا مریم کا، انہوں نے ایک دن پہلے 127 ارب پہ اس کو بٹھا دیا. کیا قوم یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتی یہ 127 ارب کا اختیارات کیسے گیا؟ بیت المال کا کیس لگایا، عطر من اللہ صاحب جسٹس صاحب قابل احترام نے کہا کہ 2 ہفتے کے اندر اندر شیخ رشید کو نوٹیفیکیشن کی کاپی دو. 2 مہینے ہو گئے. دو کم سے کم عدالت نے غیر جانبداری کا مظاہرہ تو کیا نا. دیکھیں مریم نواز شریف کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دینا، آپ تو کہتے ہیں نا ہمیں عدالتوں کے اوپر اعتبار نہیں ہے، تو عدالت نے ثبوت دیا اپنا. میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں 16 مہینے ہو گئے ہماری ریٹوں کو. چیف جسٹس صاحب اس کا نوٹس لیں. میں تو اپیل ہی کر سکتا ہوں نا. میں عدم اعتماد کا اظہار نہیں کرتا، میں اعتماد کا اظہار کرتا ہوں. میں یہ گزارش کرنے کا حق رکھتا ہوں. یہ دیکھیں نا، شجاعت ہاشمی، بیت المال والے، زکوٰۃ والے، عشر والے، یہ کیا لوگ ہیں؟ انہوں نے چندے دیے، انہوں نے خدمتیں کی، اس کا صلہ ان کو اربوں. یہ ہمارے پیسے ہیں، ان کے باپ کے پیسے ہیں، ان کے باپ کے پیسے ہیں. ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں، اگر یہ 12 نیولے کے بچے مر جاتے، چوہے کے بچے مر جاتے، مینڈک کے بچے، برطانیہ میں ایک بہت بڑا پیسہ مینڈک کے لیے رکھا گیا کہ ایک باغ سے دوسرے باغ میں جاتے ہوئے مینڈک برف کے نیچے آ کے، گاڑی کے نیچے آ کے مر جاتا ہے. یہ جمہوریت ہے. اس کے لیے ٹھیک ہے. شیخ لاکھوں صاحب، کروڑوں خان پاؤنڈ صاحب نے رکھے کہا ہیں. کہ جلاؤ گھیراؤ ہماری پالیسی نہیں. کیا اب آئندہ آنے والے جلسوں میں آپ اپنے بیانات پر، خطابات پر نظر ثانی کریں گے یا عوامی مسلم لیگ کی پالیسی علیحدہ رہے گی؟ دیکھیں، میں جو اپنی بات ہے وہ تو کہہ دیتا ہوں نا، روز کنٹینر پہ کہہ رہا ہوں. عمران خان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. لڑکانہ میں نہیں جا رہا، حالانکہ لڑکانہ میں سب سے زیادہ میری پڑھی لکھی شیخ برادری ہے. میں اس لیے نہیں جا رہا، ظاہر ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کیا کہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ کل کوئی، میں اپنی تقریر کا سٹائل بھی نہیں بدل سکتا. مجھے کوئی شخص اچھا، میری آواز پہ، میری سوچ پہ پیرا نہیں لگا سکتا. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری اور نواز شریف ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. اور یہ عمران خان جو ایک تیسری طاقت کے طور پر اگر یہ نہ نکلتا تو یہ مجھے معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا. یہاں پہ آپ نے ایک بڑی اہم بات بتائی ہے کہ آپ لاڑکانہ جلسے میں نہیں جا رہے کیونکہ آپ اپنا تقریر کا سٹائل چینج نہیں کر سکتے. اس سے بہتر ہے کہ میں اس میں شرکت ہی نہ کروں. تو سر، عمران خان صاحب تو بڑے مایوس ہوں گے کیونکہ ان کی جلسوں کی جو کہتے ہیں کہ رونق ہے وہ تو آپ ہیں. اور پھر 30 نومبر کا کیا ہوگا؟ میں 23 تاریخ کو گجرانوالہ جاؤں گا اور 30 تاریخ کو انشاءاللہ لال ویلی سے بڑے جلوس کے ساتھ شرکت کروں گا. میں کسی پارٹی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کھڑا. اور ویسے بھی پیر پگاڑا نے مرنے سے پہلے مجھے یہ کہا ہوا ہے کہ تو نے سب سے پہلے سندھڑی آنا ہے. سو میں جاؤں گا. لاڑکانہ میری برادری کا شہر ہے، لوگوں کو برادریوں پہ مان ہے، تو میری بھی ایک بہت بڑی شیخوں کی پڑھی لکھی برادری لاڑکانہ شہر میں موجود ہے اور ان کا بہت اصرار ہے. لیکن میں وقت کی نزاکت کو سمجھتا ہوں اور وقت کی نزاکت یہی ہے کہ میں 23 کو تحریک انصاف تو نہیں کہیں شیخ صاحب؟ لاڑکانہ نہ جانے کی وجہ تحریک انصاف ہے کیا؟ نہیں، عمران خان کی دیکھیں، میرا کسی سے اور تعلق ہی نہیں ہے، نہ میں جانتا ہوں نہ میں پہچانتا ہوں، نہ میرا سیاسی رابطہ ہے. میرا رابطہ عمران خان سے ہے، وہ ونڈرفل مین ہے. اور جتنا قریبی رابطہ اس 100 دنوں میں ہو گیا، پرسوں 100 دن ہو جائیں گے. 100 دن سے ہم اکٹھے ہیں جی. آپ اندازہ لگائیں، عمران خان تو کرکٹر ہے، وہ سینچری کرنے والا ہے، میں تو وٹا بال کرنے والا آدمی ہوں. میں تو گلی ڈنڈے کا پلیئر ہوں. تو آپ کو خان صاحب نے خود روکا ہے کیا کہ آپ شرکت مت کریں اس بار؟ نہیں، میں نے خود فیصلہ کیا. میں سیاست سمجھتا ہوں اور سیاست انہوں نے کا کہا کھلاڑی نہیں ہوں. کیا آپ کو کہ شیخ صاحب آئیں؟ انہوں نے مجھے کہا ہے، انہوں نے کل مجھے کہا کہ آپ نے چلنا ہے ہمارے ساتھ. میں رات 9:30 بجے بھی کہا چلنا ہے، لیکن میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں لاڑکانہ نہ جاؤں. وجہ مطلب کیا ہے شیخ صاحب؟ کوئی دیکھیں، میں حال ہی میں جیسے ننکانہ صاحب میں بلو رانی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہوں. ایک ذرا سا بلو رانی کا ساری دنیا، حالانکہ کوئی میں نے اس کو نہیں کہا کہ he's a corrupt, he's a dishonest, he's a sluggish. دیکھیں، اس ملک میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ بھٹو کرپٹ تھا. ایک آدمی ایسا نہیں، ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے آصف زرداری دیانتدار آدمی ہے. نہیں، آپ پیپلز پارٹی سے ڈر گئے ہیں لگتا ہے شیخ صاحب. نہیں، یہ لوگ کہتے رہے. میں نہ پیپلز پارٹی سے ڈرا ہوں نہ پیپلز پارٹی مجھ سے ڈری ہے. ہمارا اٹ مٹکا لگا رہتا ہے، جوڈو کراٹے لگے رہتے ہیں.
میں نے کیا ڈرنا جی؟ ایسا تو نہیں شیخ صاحب کہ آپ نے بلو رانی کہہ دیا، اب آپ کو لگتا ہے سندھ کی عوام پیپلز پارٹی والے کافی غصے میں اس وقت ہوں گے، تو شیخ رشید کا وہاں جانا بہتر نہیں ہے اس وقت؟ سر جی میں روز 8 بجے اور 10 بجے جلسہ کرتا ہوں، کروڑوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں، کروڑوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں، 23 کو اتار دیں گے گجرانوالہ میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں سیاست تدبر کا، دانش مندی کا اور ٹائمنگ کا کھیل ہے، اور وہ آصف زرداری جنہوں نے بڑی باتیں کی اس بات پہ، میں ان سے پوچھ سکتا ہوں جی آپ تو اپنی اس قوم کی عظیم عورت تھی بے نظیر بھٹو، جس کی شہادت کا ابھی تک آپ قتل نہیں بتا سکے، آپ کیا نام تھا مرتضی بھٹو کا؟ میں کل بھی یہ کہہ چکا ہوں، کبھی دہراتا نہیں ہوں، آج یہ کہتا ہوں، اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، مرتضی بھٹو کی شہادت سے پہلے میں نے یہ قومی اسمبلی میں کہا کہ جناب مرتضی بھٹو کو مارا جانے لگا ہے، اور ان کو اس وقت اسلام آباد میریٹ ہوٹل جو اب ہے اس وقت پی سی تھا، پی سی ہوٹل میں مارنے کا منصوبہ تھا۔ کیا بنا اس کا خالد شہنشاہ کا؟ کسی نے نہیں پوچھا۔ اور جو ان کے شاتی تھے ان دونوں کے، پولیس انسپیکٹر اور پولیس آفیسر، ان کو بھی ان کے گھروں میں جا کے مارا گیا۔ ایسے کیسوں کی تفتیش کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جیلیں بھر دی ہیں ٹیلی فون چھیننے والوں سے اور ویل کپ چوری کرنے والوں تو سے۔ یہ پلاننگ کس کی تھی شیخ صاحب؟ ماسٹر مائنڈ کون تھا اس کے پیچھے؟ سر جی میں دانش مندوں سے، عقل مندوں سے اور سمارٹ لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں، بے وقوف کا نہ میں لیڈر ہوں نہ وہ میرا کلائنٹ ہے، لوگوں کو سب پتہ ہے یعنی کہ آپ کا اشارہ وہ سمجھ جاتے ہیں؟ میرے اشارے کو بھی سمجھتے ہیں لوگ، اور اگر اشارے کو بھی نہ سمجھتے ہوں تو آج میں 7 سال سے ہر روز بی بی سی نے ڈاکومنٹری دکھا دی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹی وی پہ آنے والا آدمی جو ہے وہ شیخ رشید ہے، تو میری بات کو سمجھتے ہیں تو تبھی ٹی وی دیکھتے ہیں نا، ورنہ میں تو اردو میڈیم کا آدمی ہوں نا، میں کوئی کولمبیا، ہارورڈ، ایسیکس، کوئی برکلے وہاں سے تو پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں نا، میں ٹاٹ کا پڑھا ہوا ہوں، تختی اور سلیٹ کا پڑھا ہوا آدمی ہوں، اور میں نیچے سے اوپر آیا ہوا سیاسی ورکر ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میری بات کو میری کلاس سمجھتی ہے، اور میں لڑکانے والا کو کہتا ہوں آؤں گا، پہلے سندھ تھوڑا نہیں جاؤں ہنٹ گا دے پھر دینا شیخ لڑکانے صاحب، آؤں یہ گا۔ کیا اشارہ دینے کیا جا رہے ہیں آپ؟ کوئی اشارہ نہیں دے رہا، اشارہ میں دے رہا ہوں مارو اور مر جاؤ، جلاؤ گھراؤ، اس کے ساتھ ساتھ 30 نومبر کے بعد جو کچھ ہوگا اس کی حکومت ذمہ دار ہوگی، یہ کیا پیغام ہے شیخ صاحب؟ اس کو تھوڑا واضح کر دیں، کیا اس کے اندر وائلنس شامل ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی سخت گیر تحریک شامل ہے؟ جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا نا جی تو کنستر سے انگلی کٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے آری سے کاٹا جاتا ہے وہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک میں ہم بے حال ہو گئے ہیں، ہماری کوئی آواز نہیں، اسمبلیاں کٹھی ہو گئی ہیں، اسمبلیاں سارے کے سارے لوگ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے جی۔ کل آپ اب میں دیکھیں اس کو کل یوں بھی لیتا ہوتا ہوں کہ شیخ صاحب، نہیں، میری بات کنستر سنیں، ہے میری بات اسمبلی، سنیں، میری بات کنستر ہے سنیں۔ اسمبلی، آپ نے کنستر پھاڑ دیا، پورے کا پورا گھی اگر رڑ گیا، گر گیا، تو پھر تو کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ گھبرائیں نہیں، گھبرائیں نہیں، یہ دھرتی عظیم دھرتی ہے، اور اس کے سورسز ایسے زیادہ ہیں کہ چمگادڑیں اور بچھو اور کچھوے اور مینڈک یہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ وہ سیاسی بزدل لوگ ہیں جو جمہوریت کے امبریلے نیچے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ جمہوریت انہی کے گھر کی لونڈی ہے، انہی کے آنگن میں پازیبیں پہن کے ناچ رہی ہے۔ غریب کے گھر میں تو موت کا پیغام ہے۔ یہ دھرنے کی وجہ سے آپ دیکھیں بجلی کم ہوئی ہے، پٹرول کم ہوا ہے، 480 ارب روپیہ منشی صاحب نے دیا ہے ان بجلی والوں کو۔ یہ جتنے منصوبے ہیں، میں نے آج سیف الرحمان کا نام لیا، کیا کام کر رہا ہے یہاں پہ، کیا کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب؟ ساری دنیا میں پٹرول ذلیل و رسوا قیمت پہ آ گیا ہے۔ ایل این جی کا قوم کو ریٹ بتایا جائے، کس ریٹ پہ آپ لانے جا رہے ہیں، اگلے مہینے لانے جا رہے ہیں۔ دیکھیں پیپلز پارٹی بھی اسی قسم کی پارٹی ہے، لیکن وہ ایسے ہی دیہڑی باز ہیں، ڈیلی ویجز والے، پاور رینٹل پلان لے آئے، کوئی جیل میں سے جو منشیات والا تھا اس کو رہا کر کے، کوئی میٹرک فیل کو او جی ڈی سی کا چیئرمین، ان کی جو کیلیبر ہے اس کا پیمانہ کرپشن کا اتنا بڑا اور عالم نہیں تھا۔ یہ کمیشن بھی لیتے ہیں، حصہ بھی لیتے ہیں، اور کمپنیوں میں اپنا حصہ بھی ڈالتے ہیں کہیں دوسری جگہ رجسٹر کر کے۔ دنیا میں پاکستان جیسے عظیم ملک پہ کیا کوئی پوچھ سکتا ہے کہ صرف ٹرکی، چین اور قطر سے ہی سب کچھ کیوں ہو رہا ہے جی؟ یہ میں فیصلہ عوام پہ چھوڑتا ہوں۔
مزید بھی اہم سوالات ہیں وہ ان سے پوچھے جائیں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہیں جی. شیخ رشید صاحب, کل ایک ٹی وی انٹرویو میں آپ نے فرمایا, بلکہ پرویز رشید صاحب بھی فون لائن پر آپ کے ساتھ تھے, کہ آپ جانتے ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے آفیشلز جو کہ ان میٹنگز میں, نیگوسیشن میٹنگز میں, مذاکرات کے دوران موجود ہوتے تھے. سر ٹھیک ہے, آپ نام اگر بتانا چاہیں تو سو بسم اللہ بتائیے گا, نہیں بتانا چاہتے تو کم سے کم یہ بتا دیں کہ وہ وہاں پہ ہوتے کس لیے تھے, مقصد کیا تھا ان کا. اللہ آپ کا بھلا کرے. دیکھیں, ایک بریگیڈیئر یا کرنل جو بھی تھا وہ, یا جو بھی تھے, وہ حکومت کی ریکویسٹ کی, فیسیلیٹیشن کی ریکویسٹ کے بغیر ایسی حساس میٹنگ میں بیٹھ سکتے ہیں جہاں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار بیٹھا ہو اور پی ٹی آئی کا جہانگیر ترین بیٹھا ہو, وہ وہاں بیٹھ سکتے ہیں, یا شاہ محمود وغیرہ لوگ یہ بیٹھے ہوں, کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ آف کورس ان کی ریکویسٹ تھی فیسیلیٹیشن کے لیے. اور میں کیا شیخ رشید اتنی بڑی بات کہہ سکتا ہوں کہ بھی میں نے خود وہ فوٹو دیکھی ہے, بلکہ ان کی باز پرس ہوئی. پرویز رشید کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اس سے الجھتا تو میں فون پہ تھا, وہ پتہ نہیں لائیو تھے یا کیسے تھے. میں یہ آپ کے چینل پہ کہتا ہوں کہ وہ فون پہ تھے یا نہیں تھے مجھے نہیں پتا, میں فون پہ تھا. میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں, میں 8 دفعہ وزیر رہا ہوں, میں پاکستان کے بہت سارے حساس معاملات میں شامل ہوں. میں نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کنونشن سینٹر میں جو اخبار میں فوٹو چھپی ہے, جو مذاکرات ہو رہے ہیں دونوں طرف, ان کے درمیان جو 2 آدمی بیٹھے ہیں وہ ایم آئی اور آئی ایس آئی کے ہائی آفیسرز ہیں. کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, حقیقت ہے, سچ کڑوا یعنی ہوتا ہے. حکومت کے بعد جو آئی ایس پی آر کا وہ ٹویٹ تھا شیخ صاحب, اس ٹویٹ کی تصدیق ہو گئی جس میں کہا گیا تھا آئی ایس پی آر کی جانب سے کہ حکومت نے فیسیلیٹیشن کی سہولت کار بننے کی درخواست کی, ہم نے قبول کی, اور اس کے بعد ہی پھر عمل ہوا. دیکھیں, نواز شریف صاحب نے جھوٹ بولا اسمبلی میں کہ میں بیٹھا تھا یا کھڑا تھا, چوئی نثار آیا, رحیل شریف کا فون آیا, تو انہوں نے کہا جی کہ رحیل شریف صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان اور وہ ملنا چاہتے ہیں, طاہر القادری صاحب. تو نواز شریف, یہ قومی اسمبلی کی میں بات بتا رہا ہوں, ریکارڈ دیکھا جا سکتا ہے, تو کہتے ہیں, میں نے کہا بالکل بالکل ملیں, بلائے ان کو. پھر جنرل باجوہ نے آئی ایس پی آر کے طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دی جس سے زلزلہ آ گیا در و دیوار میں. انہوں نے کہا جناب یہ اس دن کی بات نہیں ہے, پہلے جب رحیل شریف صاحب نواز شریف صاحب کو ملنے گئے تو نواز شریف صاحب نے ریکویسٹ کی کہ رحیل شریف صاحب فیسیلیٹیٹ کرے اس مسئلے کے لیے, اور میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ اس میٹنگ سے آنے کے بعد رحیل شریف صاحب نے ظہیر الاسلام کو کہا کہ آپ اس مسئلے کو حل کروائیں, آپ اس میں پڑھیں, اچھا, اور ان کو بلوائیں. نواز شریف صاحب کے کہے بغیر نہ فوج اس میں آ سکتی تھی, نہ آنا چاہتی تھی. جب نواز شریف صاحب نے یہ ریکویسٹ کی راحیل شریف صاحب کو, پھر راحیل شریف صاحب نے ظہیر الاسلام ایکس ڈی جی آئی ایس آئی کو یہ حکم دیا, یہ کہا کہ آپ بیچ میں پڑھ کے میری بھی میٹنگ کرائیں اور اس مسئلے کو ریزالو کریں. تو کیا وزیر اعظم صاحب نے جو تقریر کی اسمبلی کے اندر, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسی کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی, اس کے بعد شیخ صاحب یہ سہولت پھر وڈرا کر لی گئی تھی؟ پھر بات ہی ختم ہو گئی. جب پرائم منسٹر پیچھے ہو گیا تو پھر ان کا دماغ خراب ہے, وہ کیوں بیچ میں پڑتے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو بلڈنگز اسلام آباد میں پھوٹ پڑی یا جہاں مقدمہ ہوا, پی ٹی وی کی بلڈنگ کو اس میں مینشن نہیں کیا گیا تھا. یہ تو جب کیس چلے گا تو پتا چلے گا. فوج کے حوالے جو بلڈنگ دینے کے آرڈرز تھے اس میں پی ٹی وی شامل نہیں تھی, اس میں پارلیمنٹ ہاؤس تھا, اس میں پریزیڈنٹ ہاؤس تھا. لیکن شیخ صاحب پارلیمنٹ ہاؤس تو شامل تھی نا, پارلیمنٹ ہاؤس پر بھی تو دھاوا بولا گیا. میں اس مسئلے پہ طاہر القادری کے ساتھ ہوں, کوئی دعویٰ وغیرہ نہیں بولا گیا. بارش تھی, ٹھنڈ تھی, غریب لوگوں نے اس کے جنگلے کے ساتھ اپنے ٹینٹ وغیرہ لگائے, اور پارلیمنٹ کوئی نعوذ باللہ کوئی مکہ مدینہ تو نہیں ہے. پارلیمنٹ ہمارے ووٹوں اور ہمارے خرچے سے بنی ہوئی ہے, اور ایسی پارلیمنٹ جس کے اندر غریب کی بات ہی نہیں ہوتی, جس میں کہتے ہیں نہایت چوری کا الیکشن ہوا, بے انصافی کا الیکشن ہوا, ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا, جھرلو چلا, آر او کا, یہ میں لیڈرز کی بات کر رہا ہوں,
تقریریں نکالیں، لیکن ہم ٹھیک ہے۔ نواز شریف کے ساتھ ہیں، نواز شریف کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہمارا انٹرسٹ ہے اس کے ساتھ، ہمارا ٹھیک ہے انٹرسٹ ہے۔ شیخ صاحب، گورنمنٹ کو سہولت کاری کا معاملہ اور میٹنگز کے دوران ایجنسیوں کے لوگوں کے بیٹھے ہونے کا معاملہ تو بالکل ڈسون کرتی ہے۔ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ لوگ وہاں پہ جب موجود ہوتے تھے کرتے کیا تھے؟ آبزرو کرتے تھے؟ کیا اس وقت جو ہے وہ میٹنگ کے منٹس نوٹ کرتے تھے، یا صرف اور صرف اس کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ صورتحال جا کے صرف رہی ہے؟ دیکھیں پہلے یہ تو جواب دے دینا، یہ انہوں نے کٹا کھول دیا۔ اب آج سارے پریس میڈیا میں فرنٹ پیج پہ خبر لگی ہے، سارے میڈیا نے کہ جی میں جو بات کہہ رہا ہوں اس پر پہرا دے رہا ہوں، وہ موجود تھے۔ اگر کسی نے چیلنج کرنا ہے مجھے کورٹ میں لے لیں، اور اگر زیادہ مجبور کیا تو میں نام بھی بتا دوں گا، پھر اس کی تردید کریں گے، پھر ذلیل نام ہوں آپ گے، کو پتہ ہے؟ پھر شرمندہ۔ تو Of بتا course دینا میں اسلام سر، آباد بیچ میں میں سے جو ہے وہ یہ رولا ختم ہو، بتا دیں۔ دیکھیں اس میں سے ایک آدھا افسر ادھر ادھر اس کی پوسٹنگ ہوئی ہے اہم جگہ پہ، بعض لوگ بس دیکھیں نا، ہمیں ملک کا بھی تو دیکھیں نا، ایک ملک کے ادارے کے آدمی کی کہیں ہائی افسر کی کہیں پوسٹنگ ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ کور سروس میں گیا ہے، پتہ نہیں کسی اور شعبے میں گیا ہے، سو اگر میں ایسی بات کر دوں گا تو فٹ انٹینا انڈیا کے بھی وہ فٹ دیکھیں گے کہ یہ بندہ کدھر گیا اور کہاں نہیں ہے۔ میں اتنا تو ملک اور قوم کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کی جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو ایم آئی اور آئی ایس آئی کے لوگ معاونت کریں گے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ شامل ہوں گے کمیشن میں، معاونت کے لیے کیا ان میٹنگز میں، نیگوسیشنز میں شیخ صاحب بات ہوئی تھی؟ بڑی معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ یہ چہرہ کیا کہتے ہیں نا کہ نقاب کشائی کے لیے تو نہیں گئے تھے یہ افسر، اور اپنے اپنے علاقے کو ہیڈ کرنے والے افسر تھے، یہ کوئی چہرے کی نقاب کشائی کے لیے تو نہیں گئے تھے کہ وہاں جانے کے لیے۔ اور یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے گورنمنٹ لکھتی ہے، گورنمنٹ نے لکھنا ہے کہ 3 ججوں کا، 4 کا، 5 کا بناؤ، پھر جوڈیشل کمیشن کے لوگ، اور ضروری نہیں وہ جج بھی ہوں۔ میں آج قوم کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، مجھے یاد نہیں آرڈیننس 54 ہے یا 56 ہے، یا 54 ہے یا 56 ہے، کہ یہ کوئی بندہ فرد بھی بن سکتا ہے۔ شعیب سٹل کو بھی بنایا گیا تھا کسی کمیشن کا انچارج، وہ عدالت فیصلہ کرے، یہ 3 یا 4 جج ہیں، وہ اپنے نیچے ہیلپ کے لیے ایف آئی اے کو لے، پولیس کو لے۔ بابا یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ایجنسیاں ملک کے ادارے نہیں ہیں؟ ایم آئی کو لے، آئی ایس آئی کو لے، ایف آئی یو کو لے، 308 کو لے، جس کو لینا لے۔ پھر تو شیخ صاحب آپ کو اور تحریک انصاف کو بڑی تسلی ہونی چاہیے تھی مذاکرات کے دوران کہ چلو یار حکومت سے مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن ادھر ایجنسیوں کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، وہ آبزرو بھی کر رہے ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں وہ سن بھی رہے ہیں، کوئی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا، لیکن پھر بھی بڑے آپ بداعتمادی کا شکار رہے۔ دیکھیں نواز شریف کے بارے میں عمران خان تو بڑا کلیئر تھا اور کلیئر ہے۔ دیکھیں میں باقی لوگوں سے نہ بات چیت میری اتنی زیادہ ہوتی ہے، جو مطلب کی بات ہوتی ہے تو وہ فون کرتے ہیں، میرا کوئی کام ہو تو میں فون کرتا ہوں۔ میری روز بات ہوتی ہے کنٹینر پر خان صاحب سے۔ خان صاحب تو بالکل اس کی وہی سوچ ہے جو میری سوچ ہے، کہ جو ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے وہ 100 دفعہ جھوٹ بولتا ہے، جو ایک دفعہ دھاندلی کرتا ہے وہ 100 دفعہ دھاندلی کرتا ہے، جو ایک دفعہ بکتا ہے وہ 100 دفعہ بکتا ہے۔ اس کی موجودگی میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن عمران خان نے ایک بڑی سوچ کے تحت، کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے تھے جی یہ ضد پہ ہے عمران خان، یہ تو جی بس جوڈو کراٹے کے موڈ میں، اور ساری دنیا کہہ رہی تھی جی کہ شیخ رشید اس کے کان میں کچھ کہتا ہے اور حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا ساری گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے میں ماسٹر مائنڈ ہوں، وہ کوئی عمران خان کوئی 20 سالہ دوشیزہ ہے یار، کو عقل کو ہاتھ ڈالو۔ ان کے کان میں جا کے سرگوشیاں تو آپ ہی کرتے رہے نا شیخ صاحب جب وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سر جی میری گزارش سنیں، میری طرح وہ 60 سالہ نوجوان ہے، یہ سوچنا کہ اس کو سمجھ نہیں کیا کرنا، نوجوان کہہ رہے ہیں ظاہر ہے سیکنڈ ہینڈ گڈ کنڈیشن آن روڈ تو نوجوان ہی ہوا نا جی۔ جاوید ہاشمی صاحب بھی کہتے ہیں کہ عمران خان سادہ آدمی ہے جی، شیخ رشید صاحب نے جو ہے نا وہ ان کو اپنی انگلیوں پہ نچایا ہوا ہے۔ بادشاہ ہیں جاوید ہاشمی صاحب، میں کیا جواب دوں ان کو؟ دکھ ہوتا ہے بڑا، چلیں ٹھیک ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اس قوم کی یاداشت بڑی کمزور ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ جب ضیاء الحق کا جاوید ہاشمی صاحب حلف اٹھانے گئے تو چھوڑیں پڑے، میں نے گھر سے دلہن کی طرح تیار کر کے آخر میں یہ بتا دیں، میں بریک لیتا ہوں پھر شیخ صاحب، عمران خان صاحب چلاک آدمی ہے یا سادہ آدمی ہے؟ سادہ آدمی ہے، شریف آدمی ہے۔
اور چلاک چلیں کوئی ٹھیک، اتنے اسی کمال کے نوٹ لوگ پر بھی نہیں بریک ہوتے. لیتے ہیں جی، اور بعد میں یہ بھی کہ کیا ایک سادہ آدمی کو کوئی بھی ورغلا سکتا ہے، خواہ وہ شیخ رشید صاحب ہو، خواہ وہ جاوید ہاشمی ہو، یا پھر شاہ محمود قریشی ہو. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین دعویٰ کیا ہے ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب نے کہ وہ اب کی بار 30 نومبر کو 10 لاکھ یا اس سے زائد لوگ اکٹھے کرنے میں کامیاب ہوں گے. اگر ایسا نہیں ہو پاتا کسی وجہ سے تو کیا خان صاحب اور شیخ رشید صاحب اپنی ہار تسلیم کر لیں گے، یا پھر مایوسی کے عالم میں کوئی ایسا انتہائی اقدام اٹھائیں گے جس سے حالات مزید بگڑ سکیں؟ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو جاری رہے گی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید جی. شیخ رشید صاحب اب کچھ ذکر ہو جائے 30 نومبر کے جلسے کا، بڑی اس پر دعوے بھی ہو رہے ہیں، بڑی باتیں بھی ہو رہی ہیں. پہلے تو یہ ذرا کلیئر کر دیں، چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف یا شیخ رشید، پہلے کلیئر کریں کہ آپ دھاوا بولنے جا رہے ہیں اسلام آباد پہ پہلے کی طرح، یا پھر صرف جلسہ کریں گے واپس آ جائیں گے؟ چودھری نثار صاحب دعویٰ کریں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ، جیسا وہ کریں گے ویسا ہم کریں گے. وہ ہمارے ساتھ پنگا لیں گے، جیسا ہم ان کے آپ ساتھ کریں پنگا گے، وہ لیں. کہتے ہیں اگر آپ پرامن رہیں گے تو پھر ہم پرامن رہیں گے. آگے ہم نے 100 دن سے یہاں بیٹھے ہیں، کوئی پتہ توڑا ہے، اور ایسے علاقے میں ویران بیابان میں بیٹھے ہیں جہاں کوئی. لیکن وہ ایک ڈی چوک والا واقعہ ہوا تھا نا شیخ صاحب، کافی بڑا واقعہ تھا وہ، اور آپ کے مطابق کئی لوگ جان سے بھی گئے. آپ کے مطابق نہیں، حقیقت پہ مبنی بات ہے، اور جان پہ گئے. اور یہ تو پتہ نہیں کون سی رپورٹیں دے رہے تھے کہ زیرو کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں. میں کوئی لیگل سائٹ کا اتنا کرائم کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، سیاست کو سمجھتا ہوں. وفا کریں گے، امن کی بات کریں گے، امن کی بات کریں گے. جفا کریں گے، جنگ کی بات کریں گے، جنگ کریں گے. فیصلہ چودھری نثار صاحب پہ ہے، وہ انتخاب کر لیں. اچھا، ہمارے لیکن رستے آپ میں دیکھیں نا دیکھیں شیخ کنٹینر. صاحب اجازت آپ نہیں لے رہے، خان صاحب کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں اجازت کی. آپ اگر تھرو پراپر چینل چلیں گے تو شاید حالات نہ بگڑیں. آپ پہلے پرمیشن تو لیں، درخواست تو بھیجیں. یہ فیصلہ عمران خان کا فیصلہ ہے. کنٹینر انہوں نے منگوا لیے ہیں، روکنے خیابان شارع خیابان سر سید، اس کے گرد و نواح پہ انہوں نے کنٹینر روکنے ابھی سے شروع کر دیے. دیکھو ان میں عقل نہیں ہے. ایف بی آر نے کہا کہ ہمارے اثاثے دیکھو، فلاں دیکھو، اور وہ ٹیکس والے. میری والدہ مری ہیں جی 1981 میں، تو ہم کبھی عید شبرات یا خوشی پہ وہ یا افسوس پہ گھر کھولتے ہیں. وہ وہاں چلے گئے 2 دفعہ ریڈ پارٹی، اور کسی نے ان کو کہا کہ شیخ رشید کی ماں کو مرے ہوئے تو 24-25 سال ہو گئے، بے وقوفو، ادھر لال حویلی جا کے ریڈ کرو. ادھر جا کے ان کو ہمت نہیں ہوئی کہ ادھر جا کے ریڈ کریں. دیکھیں ان کی دماغ جو ہے. یہ سب ذرا اندر کا پلان بتا دیں کہ آپ کا مقصد ہے کیا؟ صرف لوگ اکٹھے کریں گے آپ 10 لاکھ 5 لاکھ جتنے بھی، یا کچھ اور کریں گے؟ 30 نومبر آپ کا فائنل، 30 نومبر آپ کی فائنل اننگز ہے، آپ کا فائنل راؤنڈ ہے. کوئی ضروری نہیں ہے فائنل راؤنڈ ہو، کوئی ضروری نہیں ہے فائنل راؤنڈ ہو. اور ایک ہی دیکھیں جی، میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں نا، آپ خان صاحب سے پوچھ سکتے ہیں جو ان کا پروگرام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 30 نومبر جو ہے کوئی ایسا آسمانی فیصلہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کے بعد دن ہی نہیں طلوع ہونا. ایک نقطے کا ہمارا پروگرام ہے کہ اگر یہ حکومت غیر آئینی ہے، جو کہ ہے، تو اس حکومت کے رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. اس کے لیے آئینی، جمہوری، اخلاقی، سیاسی حل تلاش کیا جائے نئے مڈ ٹرم الیکشن کا. کیا کل جاپان کے وزیر اعظم نے استعفیٰ نہیں دیا کہ صرف معاشی گراوٹ کی وجہ پہ اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں؟ کیا ایک نہیں کئی دفعہ جاپان میں اپنی وزیر مرضی سے دیا نا شیخ صاحب، یہ نہیں دینا چاہتے، ان کی مرضی. سارے بچے سکول جاتے ہیں نا، چھٹی کٹھی نکلتی ہے، آپ کیمرہ لے کے جائیں سکول کے اوپر، وہ نعرہ لگاتے ہیں گو نواز گو. آپ یقین جانیں کہ اتنی، اگر یہ دیکھیں نا، اب یہ جلسہ بھی کرنے جائیں گے تو کوالے کے پل کے اس طرف آزاد کشمیر میں، جس کشمیر کی یہ بات نہیں کی انہوں نے مودی کے ساتھ، جس کشمیر کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، اور وہاں وہ شیخ صاحب ٹائکون جو ہے کوئی معذرت کے ساتھ اسٹیل کا، بڑی اس سے سمپل ملنے سی بات ہے. جنرال. دیکھیں لاہور سے لے کے اسلام آباد تک پہلے جب آپ نکلے 14 اگست کو، آپ کو رستے میں کسی نے نہیں روکا. ایک خاص حد تک جو آپ نے خود اس پہ ایگریڈ تھے کہ یہاں پہ ہم نہیں جائیں گے، آپ وہاں پہ چلے گئے، آپ کو تب کسی نے نہیں روکا. 30 نومبر کو بھی ابھی تک آپ کو کسی نے روکا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی پرمیشن لے لیں، درخواست آپ بھیجیں، پرمیشن لے لیں اور آ جائیں. سو بسم اللہ. ہاں ایک ممنوع علاقہ ہے، وہاں تک نہیں، اسلام آباد میں کہیں مرضی جلسہ کریں. تو پھر اس میں اتنی کنفرنٹریشن کرنے کی ضرورت کیا ہے طریقے انصاف کو اور آپ کو؟ دیکھیں حکومت کو
اور حکومت کے ارادوں کا پتہ لگے گا 24 سے لے کے 28 تاریخ تک. ابھی تو ویسے ہی ہوائی فائر کر رہے ہیں نا جی, صدر آرڈیننس جاری کر رہا ہے. قربان جاؤں, یہ وقت بھی آنا تھا کہ بھلے بیچنے والوں نے بھی آرڈیننس جاری کرنے تھے. نہیں, وہ آپ کہتے ہیں اندازہ ایسا کچھ کریں. نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, ابھی ان کو فائنل ہو لینے دیں. ابھی یہ کنفیوزڈ ہیں, نہ ان کے ہاتھ آسمان پہ لگے ہوئے ہیں, نہ پاؤں زمین پہ لگے ہوئے ہیں. جب یہ فائنل کر لیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے, ہم بھی فائنل کر دیں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. شیخ صاحب, آپ کی گرفتاری کا کتنا امکان ہے؟ جتنا بھی ہو جی, گرفتاری ہوگی تو ہم سسرال کے جانے کا موقع بڑا عرصہ ہی ہو گیا نہیں گئے ہوئے. اور پرویز رشید صاحب مجھے کہتے ہیں وہ والی جیلیں نہیں ہیں. پرویز رشید صاحب آپ جانتے ہیں مجھے بچپن سے, سسرال جانا چاہتے ہیں شیخ صاحب, کیا فائدہ ہے میں سیاسی سسرال کی بات کر رہا ہوں جی, میں الفاظی سسرال کی بات کر رہا ہوں. اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں اب وہ جیلیں نہیں ہیں, اب تو جیلوں میں ٹائم سے پانی آتا ہے, ٹائم سے جاتا ہے, ٹائم سے بجلی آتی جاتی ہے, موبائل فون ہے. پرویز رشید صاحب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے وقتوں میں یہ سہولتیں نہیں تھی. گدا ترپڑی پہ چٹائی پہ سونا پڑتا تھا, تکیہ گھر سے لے کے جانا پڑتا تھا. اب تو بسترا مل جاتا ہے, چارپائی مل جاتی ہے. سو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جب ہم جیل جائیں گے ہمارے پیچھے یہ بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی تھوڑے عرصے بعد, اور ہم تو جائیں گے شیخ صاحب لوگوں دہشت کی گردوں سے آزادی آؤٹ کے لیے. سورس رابطے ہیں خان صاحب کے, آپ لوگوں کے, اور آپ کو دہشت گردی کا منصوبہ بنانا چاہتے ہیں, یہ بھی کہا حکومت نے. دیکھیں, بعض اخباروں نے میری اور عمران خان کی سب لیڈ سٹوری لگائی ہے کہ ہمارے دہشت گردوں سے رابطے ہیں. کوئی رابطے نہیں ہیں, ہم ایسے لوگ نہیں ہیں. نواز شریف صاحب سے پوچھ لیں, ہم بولیں گے نا تو خطرہ ہے کہیں ملک کے کیا ہوتا ہے انٹرسٹ کا, کیا ملک کے مفاد کے خلاف بات جائے گی. سو جس دن سے میں نے کہا ہے اس دن سے چپ ہو گئے ہیں, اور میں ان کا مشکور ہوں. اور اتنا نلائق بھی کیا کہوں, میری ملے داری مجھے رستے میں رکاوٹ آتی ہے, اس کو سمجھ نہیں ہے. دیکھیں, جب ہم لوگ تھے عوامی مسلم لیگ, تو ہم نے مسلم لیگ کا نام زندہ رکھنے کے لیے رکھی ہوئی ہے. ہم ایم ایس ایف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے صدر تھے, وہ پیپلز پارٹی کے تھے. جب میرا ان سے الیکشن ہوا, وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا الیکشن ہوا پرویز رشید کے ساتھ, جس میں میں نے ان کو کالج میں ہرایا بطور سیکرٹری جنرل گارڈن کالج کے. ان کو میں نے کہا ہے کہ اگر بار بار آپ نے ہمیں دہشت گردوں کا کہا تو ہم ایسا بیان جاری کر دیں گے کسی ٹی وی پروگرام پہ کہ مہینہ اسی پہ لگے رہو گے کہ ہم ہیں یا نہیں ہیں. ادھر ہی جاری کر دیں آپ, اگر آپ کے پاس پلیٹ فارم, آپ کے پاس تو ہر پلیٹ فارم ہوتا ہے. لڑائی ہماری دھاندلی والے الیکشن کے خلاف ہے, ملک کے مفاد کے خلاف نہیں ہے. دیکھیں, اگر لوگ خانہ نمبر 2 سے خانہ نمبر 1 میں آ گئے ہیں, عمران خان مل کے اگر اکٹھے نہ کر پائے 30 نومبر کو اب کی بار, تو ہار تسلیم کریں گے, واپس آئیں گے, کوئی نئی حکمت عملی سوچی ہوئی ہے آپ نے؟ دیکھیں, میں عمران خان کے بارے میں اس کا سب جگہ اس کو ٹی وی پہ ڈیفینڈ کرتا ہوں. ان کے اپنے سپوکس پرسن بہت ہیں. میں اگر 23 مارچ تک یہ حکومت ختم نہ ہوئی تو ٹی وی چینل پر ہار تسلیم کر لوں گا. ٹھیک ہے, یعنی ایک اور ڈیڈ لائن آ گئی شیخ صاحب آپ کی طرف سے 23 مارچ کی. دیکھیں, اگر 23 مارچ تو 1 سال کی بات کر رہے تھے. میں خان صاحب کی بات نہیں کرتا. دیکھیں, میں اگلا سال الیکشن کا دیکھتا ہوں, خان صاحب نے اس کو انڈوس کیا کہ وہ بھی دیکھتے ہیں. خان صاحب کا کیا رد عمل ہے, وہ آزاد ہے, ان کی پارٹی آزاد ہے, ایک جمہوری پارٹی ہے, اور جتنے ان کے کور کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں, مسلم لیگ نون کا تو کبھی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہی نہیں ہوا. میں آج پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں, اگر 23 مارچ تک یہ حکومت ختم نہ ہوئی, میں ٹی وی پہ کہہ لوں گا کہ میں ہار گیا, کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ دونوں میں سے ایک کی سیاست ختم ہو جائے گی, یا میری یا یہ نواز. سیاست چھوڑ دیں گے یا ٹی وی پہ آنا چھوڑ دیں گے آپ؟ دیکھیں, میں نے جو بھی کام چھوڑ دیا, آپ اداس ہو جائیں گے. نہیں, ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے شیخ صاحب آپ جیسی شخصیت سے ہم لوگ اداس ہوں, عوام جو ہے وہ آپ سے کبھی بھی جو ہے وہ دوری ہو, کبھی ایسا نہ ہو. اچھا سر, یہ بتائیے گا, وقت بھی چونکہ اب ختم ہوا چاہتا ہے, قادری صاحب کے واپس آنے سے شیخ صاحب کوئی فیول بڑا ہے تحریک انصاف میں, کچھ تھوڑی سی آپ کی جدوجہد میں, کہ آپ تو پارٹنر بھی ہیں, کزن بھی ہیں, تو تھوڑی سی کوئی مزید بوسٹ اپ ملا ہے اس سے؟ دیکھیں, انہوں نے بہت اچھا کیا, وہ واپس آئے, ان کو آنا چاہیے تھا, یہ ان کا وطن ہے, اور ان کو آگے سے بھی زیادہ بھرپور حصہ لینا چاہیے, تاکہ جو ان کے مخالف ان پر الزامات لگا رہے ہیں ان کی واضح تردید ہو سکے. اور ہمیں اپنے یہ اچھے روابط طاہر القادری صاحب کے ساتھ جاری رکھنے چاہیے,
اور اگر کوئی دیکھیں لوگ تو مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتے ہیں دو دوستوں کے درمیان، دو پارٹیوں کے تو درمیان. کیا آپ کے اور ان کے پلانز جدا جدا نہیں ہیں، الگ نہیں ہیں اس وقت اب واپسی کے بعد؟ میری ابھی طاہر القادری صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میرے ان سے اچھے تعلقات ہیں اور انشاءاللہ اچھے رہیں گے. ٹھیک ہے، ملاقات کرنے جا رہے ہیں اب آپ مستقبل قریب میں نہیں ان سے ابھی تو کوئی، نہیں، تاکہ خان صاحب اور قادری صاحب کا جو برج ہے وہ دوبارہ بن جائیں آپ؟ ابھی تو میں 30 نومبر تک بیزی ہوں. اگر ان کا کوئی فون آیا یا انہوں نے ملاقات کے لیے کہا تو مجھے کوئی اس میں حرج بھی نہیں ہے. شیخ صاحب 30 نومبر کے لیے قادری صاحب آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں جی، طاہر القادری اور عمران خان کی ڈیمانڈ میں تو بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے. وہ اٹھ کے گئے، اس پہ ریئیکشن ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے خان صاحب کو بتایا تھا، میں نے کبھی چیک نہیں کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ طاہر القادری صاحب کا واپس آنا ہماری تحریک کو سپورٹ کرتا ہے، اور جتنا زوردار طریقے سے وہ واپس آئیں گے اتنا ہمیں زیادہ سپورٹ کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی لوگ جیتیں گے. یہ کیش گروپ ہار جائے گا، یہ کمیشن گروپ ہار جائے گا، اور یہ جو جوڑی بنی ہوئی ہے بنارسی ٹھگوں کی جنہوں نے اس ملک کو دونوں پارٹیوں نے لوٹا ہے، اس کے خلاف انشاءاللہ عوام کامیاب ہوں گے. یہ مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے. ٹھیک ہے شیخ رشید صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور ناظرین، آپ نے گفتگو شیخ صاحب کی جہاں پر انہوں نے کئی دلچسپ باتیں بھی کی، وہاں پر ایک دعویٰ اور کیا. وہ انہوں نے 23 مارچ کا دعویٰ کیا کہ 23 مارچ سے پہلے اس حکومت کا خاتمہ وہ دیکھ رہے ہیں. ہاں، اس سے پہلے بھی وہ ڈیڈ لائنز دے چکے ہیں، قربانی کی باتیں کر چکے ہیں، لیکن ایسا پریکٹیکلی ہو نہیں پایا. دیکھنا یہ ہے کہ اب کی بار کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی جو ہے وہ آج کے پروگرام میں انہوں نے کی کہ نام تو ان کو پتا ہے ان ایجنسیوں کے لوگوں کے جو ان میٹنگز میں بیٹھے ہوتے تھے، اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ یہ حکومت کی درخواست پر ہی سہولت کار کے طور پر وہاں پر موجود تھے. ٹل نیکسٹ پروگرام اور اگلے ہفتے کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.